बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 16 अगस्त है साल 2021। तालिबान की फतह के बाद वजीर आजम इमरान खान के पहले बयान ने हलचल मचा दी है। पाकिस्तान, रूस और चीन ने बाजी को पलट दिया है। एंकर इमरान खान और खूनी लिबरल टोले की एक मरतबा फिर एक बड़ी जंग का आगाज हुआ है। इन तीनों खबरों पर आज डिटेल के साथ हम बात करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बाकायदा अपनी फतह का ऐलान कर दिया है और उन्होंने बताया कि अगर कोई सहाफी मुल्क को नहीं छोड़ना चाहता, कोई शख्स भी खौफ और डर की वजह से अफगानिस्तान को मत छोड़े, वैसे कोई जाना चाहता है तो उसको आज़ादी है। काबल एयरपोर्ट इस वक्त भी अमेरिकन के जेर तसल्लत है और वहां पर उन्होंने भगदड़ मचने की वजह से फायरिंग की है, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबसे पहले जो अमेरिकन है उनको हक है कि वो यहां से निकल सके। 5 अफराद की शहादत की अभी तक खबर आई है, यानी अफगानिस्तान के अफगान लोगों का असल जो कातिल है वो अमेरिका साबित हुआ है। तारीख ने यह साबित किया है। और अफगानिस्तान के जो तालिबान है, अब उन्होंने बहुत कुछ लगता है कि सीखा है। और जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन के उन पर इल्जाम लगते थे कि बच्चियां पढ़ने नहीं जाएंगी, मलाला यूसुफजई भी यही रोना रो रही थी, और ऐसे लोगों को दुनिया के अंदर बड़ा नवाजा जाता है। और तालिबान के आज हुकूमत के अंदर एक ऐसा माहौल लोगों ने देखा कि बाकायदा रूटीन के मुताबिक बच्चियां तालीमी इदारों के अंदर गई, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त खौफ के साए पूरी तरह अभी जो है वो छठे तो नहीं है। उतनी तादाद तालीमी इदारों के अंदर नहीं हो सकी जितनी हुआ करती थी, लेकिन अब बाकायदा कमेटियां बना दी हैं और पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो संभाल लिए गए हैं। और तालिबान ने अनाउंस किया है कि अफगानिस्तान की हुकूमत पुरअमन तरीके से चलाई जाएगी, लेकिन एक मसालती कौंसिल इस वक्त भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अंदर जो है वो मसरूफ है और चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से इंतकाल इक़्तिदार हो। तालिबान को ये कन्विंस किया जा रहा है कि आप अगरचे काबिज हो चुके हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई जमहूरी तरीका अपनाएं ताकि दुनिया के ममालिक के लिए ये काबिल कबूल हो। अगर आप इसी तरीके से जबरदस्ती काबिज होते हैं तो इस अफगानिस्तान पर पाबंदियां लगेंगी और मजीद जो अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्होंने आज आपके आने पर जश्न मनाया, तो कल ये आपके जाने पर दोबारा भी जश्न मना सकते हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। और हमने देखा है कि इस वक्त जो बैनुल अक़वामी बरादरी है, खास तौर पर अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन, उनके पास ये बड़ा एक हथियार है जो वो अपने मुखालफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि पाबंदियां लगाओ, उनके साथ तजारत बंद करो, दरामदाद बरामदाद बंद होंगी तो उसके बाद वो मुल्क घुटनों के बल गिरेगा। और ईरान ने अपने आप को बड़ा सस्टेन किया, चूंकि वहां पर आयल मौजूद था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी परेशानी के हालात है वहां पर। तो तालिबान को ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान का एक वफद पहुंचा है यूनुस कानूनी की क़यादत के अंदर, और इस हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं और वफद के साथ नेगोशिएशन हो रही है। पाकिस्तान ये समझता है कि हमें अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी, लेकिन मशवरे के तौर पर हम ये जरूर कहेंगे कि तालिबान को एक ऐसा जमहूरी तरीकाकार अपनाना चाहिए जो दुनिया के लिए काबिल कबूल हो, और ताकि अगर अफगानिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है, जो कि अमेरिका का असल एजेंडा है, जो कि नेटो फोर्सेस का असल एजेंडा था उन ममालक का, नेटो ममालक का, और अब उसको नाकाम करना है इस खित्ते के ममालक ने, यानी रशिया ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, ईरान ने, और जो ताजिकिस्तान और करीबी जो सरहदी इलाके हैं। चूंकि अब ये जो जंग के शोले हैं इन ममालक को भी मुतासर करेंगे। लेकिन AFP एक फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने बताया कि देखिए इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की गई है अफगानिस्तान की फोर्सेस पर, इसके बावजूद ये शिकस्त क्यों हुई है। वो कहते हैं कि अमेरिका ने 20 वर्षों के दौरान एक जदीद अफगान फौज खड़ी करने के लिए 83 अरब डॉलर खर्च किए, जो पाकिस्तानी रुपए में एक अंदाजे के मुताबिक 35 खरब यानी 35 खरब 95 अरब 83 करोड़ और 16 लाख रुपए बनते हैं। वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा फौज के साथ मजीद अफगान फौज को जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तैयारे, बख्तरबंद गाड़ियां, अंधेरे में देखने वाले गूगल्स, सब कुछ दिया। आखिरी दिनों में अमेरिका ने अफगान फौज को जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तक दिए, मगर वक्त ने साबित किया कि अफगान फौज तालिबान के सामने रेत का ढेर साबित हुई। इस हवाले से उन्होंने इसकी वजूहात जिक्र की हैं और बताया कि बेसिकली इतनी अफगानिस्तान की फौज थी नहीं। फिर आखिरी दिनों के अंदर पहले चूंकि अमेरिका तनख्वाह देता था, फिर अफगान हुकूमत पर बोझ डाला गया और कई फौजियों को तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत किया। और फिर जब तालिबान ने हमला आवर हुए और साथ उन्होंने फतुहात का सिलसिला शुरू किया,
تو آلریڈی حکومت کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو چکی تھی، تو ان فوجیوں نے بھی اس افغان حکومت کا ساتھ نہیں دیا. یہ چیزیں تو بالکل واضح نظر آنے والی ہیں. لیکن ایک اور بڑی خبر ہے جس کا تعلق ہے سفارت خانوں کے بند ہونے سے. اس وقت جو طالبان جو ہے ان کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے جو اس وقت لگ رہا ہے کہ شاید وہ اپنی حکومت کا باضابطہ خود اعلان کر دیں. یعنی ابھی تو عارضی معاملات چل رہے ہیں کہ اب چونکہ طالبان نے باقاعدہ افغانستان کو ٹیک اوور کر لیا ہے، اب ہماری حکومت ہے، آگے کیا نظام ہوگا وہ ہم بتائیں گا. دوسرا یہ ہے کہ مثالتی کوئی ایسا فارمولہ ہو جس کو دنیا کے کچھ ممالک کوشش کر رہے ہیں، پاکستان بھی اس کے اندر شامل ہے، تاکہ ایک نیا الیکشن ہو اور اس کے ذریعے منتخب ہو کر بھی طالبان نے ہی آنا ہے ان حالات کے اندر، تو منتخب ہو کر آئیں گے تو دنیا کے لیے قابل قبول ہوں گی. اس معاملے پر اصل اس وقت جو ہے وہ مذاکرات جاری ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ یہ تو انہوں نے کہہ دیا طالبان نے کہ تمام جو دنیا کی افواج ہے وہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ جائیں تاکہ بعد کے اندر ایک بڑا جو تصادم ہے اس سے بچا جا سکے. یہ اناؤنس ہو چکا. بڑے بڑے محلات کے اندر جس طریقے سے طالبان نے تصویریں کھینچوائیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. لیکن اس وقت افغانستان کے طالبان پر جو پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے مطابق مختلف ممالک نے وہاں سے سفارت خانے بند کر دیے. یعنی اس وقت جو ہے وہ افغانستان سے امریکی شہریوں اور سفارتی عملے کے انخلا کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اس وقت بڑے جو ممالک ہیں جرمنی، فرانس سمیت یورپی ممالک کے اندر جو ہے نیدرلینڈ، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ نے افغانستان سے اپنے سفارت خانے عارضی طور پر بند کیے ہیں. کچھ ممالک سعودی جو سفارتی عملہ ہے اس کو بھی واپس بلایا گیا. لیکن 3 ممالک رشیا، چائنا اور پاکستان انہوں نے افغانستان سے اپنے سفارت خانے بند نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بھارت بھی بھاگ گیا ہے. اب انہوں نے کیوں کیا ہے؟ چونکہ اس خطے کے اندر اصل میں یہ سٹیک ہولڈر ہیں، یہ طالبان کو قائل کریں گے تاکہ ایک ایسا راستہ نکالیں کہ پورا خطہ محفوظ ہو سکے. تو یہ 3 ممالک نے یعنی امریکن اور باقی فورسز اب چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا اجلاس بلایا جائے، اور وہ بھی اجلاس ہنگامی آج ہو رہا ہے، تو اس کے اندر جو ممالک ہیں ان کو بھی مجبور کیا جائے. لیکن یہ ممالک اپنے سفارت خانے قائم کیے ہوئے ہیں. اور ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں، یہ بھی AFP جو فرانسیسی نیوز ایجنسی ہے اس کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ چائنا سیز willing to develop friendly relations with افغانستان طالبان. چائنا جو ہے وہ تیار ہو گیا افغان طالبان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ قائم کرنے کا. اگر چائنا اس طریقے سے ایک بڑی پاور ہونے، چونکہ ویٹو پاور ہے، اعلان کر دیتا ہے تو ساتھ ہی افغانستان کے حوالے سے پاکستان، رشیا، ترکی اور عام ممالک وہ اعلان کر دیں گے. اور یہ 2 بلاکس کے اندر ویسے ہی دنیا تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اس حوالے سے ایک بڑی جنگ ہوگی. اور کچھ ممالک جو پابندیاں لگانا چاہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک پریشر بن سکتا ہے امریکہ اور دیگر جو ممالک ہیں. اب ایک اور بڑی خبر ہے، اور اس خبر کا تعلق ہے وزیر اعظم کے بیان سے. چونکہ بڑا انتظار تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کیا بیان دیتے ہیں، حکومت پاکستان کا اس پورے معاملے پر کیا جو ہے وہ موقف ہے. لیکن وزیر اعظم نے آج جو ہے وہ ایک عام گفتگو کی ہے یکساں قومی نصاب کے حوالے سے. انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو یکساں نصاب تعلیم کتنا ضروری ہے. مدرسے کے ٹاٹ والے، سرکاری اسکول والے اور پرائیویٹ، ان کا ایک نصاب ہوگا پرائمری سطح پر ابھی، تاکہ جو بھی بچہ ہو ایک نصاب پڑھے اور یہ جو آپس کے اندر ایک قومی تفریق ہے وہ پیدا نہ ہو. یہ انہوں نے کہا میرا پرانا خواب تھا، اور 2 طبقات ہمارے لوگوں نے بنا دی، امیروں اور غریبوں کا. اور جو امیر جہاں پر پڑھتے تھے ان کو نوکریاں اچھی مل جاتی تھی، غریب بیچارے پھر پیچھے رہ جاتے تھے. اور یہ آج خواب جو میرا تھا اس کی تکمیل ہوئی. لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بڑی عام بات کی. انہوں نے کہا کہ غلامی جو ہے اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. یعنی غلامی کی جو زنجیریں ہیں وہ طالبان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا کہ طالبان نے یعنی افغانستان کے اندر غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں. یعنی ہر کام کے اندر ہم نقالی کرتے ہیں مغرب کی، ان کا فیشن، ان کا لباس. انگریزی ایک زبان تھی لیکن ہم پورا کلچر انگریزوں کا لے کر آ گئے ہیں، اسلامی روایات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. تو یہ یکساں قومی نصاب ایک قوم بنانے کے اندر اس ملک کی جو عوام ہے اس میں معاونت کرے گا. تو انہوں نے جو یہ جملہ بولا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندر غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا گیا ہے، یہ بیسیکلی آپ مستقبل کے اندر پاکستان کی جو پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے وہ سمجھ سکتے ہیں. اور اس پر ابھی تنقید کا سلسلہ بھی خونی لبرلز نے شروع کر دیا ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے اس نے کس طریقے سے بیان دے دیا ہے
کہ وہاں پر پہلے غلامی تھی، یعنی ایک نام نہاد جمہوری حکومت تو تھی امریکہ کے زیر تسلط، نیٹو فورسز کے زیر تسلط، تو آج طالبان نے زبردستی قبضہ کیا ہے ان کے بقول، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے آزادی کا نام دیا ہے۔ بہرحال یہ وزیر اعظم اور ریاست پاکستان کا جو مزاج ہے وہ اس بیان کے اندر واضح ہے۔ بے شک جتنا بھی کوئی تنقید کرے کہ وزیر اعظم یا پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم افغانستان کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے انٹرسٹ کو، مفاد کو سیو کریں گے۔ کسی کو جس طرح بھارت بھاگا ہے اب دوبارہ انٹری کی کوشش نہیں کریں گے، لہذا جو حکومت ہوگی وہ ہم ان سے اچھے برادرانہ ریلیشن شپ قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کی تکلیف ہے ان تمام طاقتوں کو، چونکہ سب چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ اور مختلف طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوں، لیکن امید ہے کہ وہ جو کیمپ انڈیا نے، NDS نے مل کر قائم کیا تھا اس کا ایک مرتبہ خاتمہ ہوا ہے۔ اب ایک اور بڑی بحث کا آغاز ہوا ہے اور اس کا تعلق اینکر عمران خان کے ساتھ ہے۔ اب اس وقت جو ہے وہ چونکہ ایک ہے TTP، ایک ہے تحریک طالبان جو وہاں پر کام کر رہی ہے یعنی افغانستان کے اندر۔ اب افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پاکستان اور دنیا جہان کی کسی دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں، لہذا یہ ہمارا عمل جہاد ہے۔ اب ان کے سائے کے اندر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو طالبان بنایا، انہوں نے TTP بنی جنہوں نے دہشت گردی کی NDS اور را کے ساتھ مل کر۔ اب اس معاملے کے اندر چونکہ طالبان فتح یاب ہوئے اور بھارتیوں کو اور امریکنز اور باقی ممالک کو شکست ہوئی، اس پر سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈنگ ہوئی۔ اشرف غنی جو بڑا پاکستان کا دشمن تھا، محب وہ جو تھا وہ بھی دشمن تھا، امر اللہ صالح جب انہوں نے بڑی بہادری کے دعوے کیے اور وہ بھاگ گئے، تو اب اس پر لازمی بات ہے پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ایکٹیو ہوئے، انہوں نے تنقید کی۔ جو ہمارا خونی لبرل ٹولہ ہے جو بھارت کے گن گاتا ہے، امریکہ کا پٹھو ہے، اور یہاں پر انہوں نے غلامی کا ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، اور وہ کئی چیزوں پر یعنی نظریہ پاکستان، اسلام، روایات پر حملہ آور ہوتا ہے، اپنے آپ کو ڈیسینٹ سمجھتا ہے، یعنی شراب بھی ان کے نزدیک جائز ہوتی ہے، زبان سے نہ بھی کہیں عملی طور پر، اور دوسرا زنا اور یہ سارے کام فحاشی، اور یعنی ان کو وہ ڈیفینڈ کرنے والا ٹولہ ہے۔ ان کے اندر ایک میراثی آدمی ہے جس سے الجھ پڑے ہیں اینکر عمران خان۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جناب باضمیر تو ہیں ہم، لیکن یہ آرمی پبلک سکول 16,000 ہمارے جو ہے وہ ایسے شہید ہوئے، 25,000 سویلین شہید ہوئے، 2,000 دھماکوں پر ہم رو رہے ہیں۔ یہ ایک ہے شفاعت علی، ایک وہ بانڈ سا آدمی۔ اس پر اینکر عمران خان نے کہا معلوم تھا یہی بہانہ آئے گا، آرمی پبلک سکول کے بچوں کو افغان طالبان نے نہیں، بھارت نواز TTP نے شہید کیا تھا۔ TTP والے طالبان کے بیس میں آئے اور خونی لبرلز انسانی حقوق کی آڑ لے کر آئے، روتے رہو اب ہم نے پہچان لیا تم سب کو، ایک اور بے نقاب۔ اب انہوں نے اینکر عمران خان نے پچھلے 2 دن سے ایک ٹرینڈ چلایا، خونی لبرلز بے لگام، نس گیا جے، اور اس طرح کے ایک اور طالبان کے نام سے ٹرینڈ، یہ ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ یعنی پہلے وہ YouTube پر تو ویسے ہی بڑے معروف ہیں، اب ظاہر ہے پاکستان کی عوام ان کو پسند کرتی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اکیلے انصار عباسی اس خونی لبرل ٹولے سے جنگ کر رہے تھے، تو اب اینکر عمران خان، صدیق جان، پورا ایک جو ہے محب وطن لوگ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے محسن داوڑ اور یہ جو منظور پشتین، جتنے لوگ بھارت نواز یتیم ہوئے ہیں جن کو اس وقت بڑی جو ہے وہ جونکیں لڑ رہی ہیں، اب وہ دفاع کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تھا وہاں پر دفاع کرتے، تو اب اس پر ٹرینڈز بن رہے ہیں، اور اینکر عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور دلیل کے ساتھ اب پیچھے لگے ہیں، اور خونی لبرل ٹولہ پہلی مرتبہ بڑے عرصے کے بعد وہ اپنے آپ کو دفاع پر محسوس کر رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان کو بھی سانپ سونگھ گیا ہے۔ بہت یہ عیاش قسم کا ایک پاکستان کے اندر طبقہ داخل ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کو دلیل کے ساتھ جو ہے وہ رد کیا جائے گا۔ اس پر میں اینکر عمران خان کو اور ان کی پوری ٹیم اور جو باقی دوست سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اس خونی لبرل ٹولے کے حوالے سے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔